अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिबियानुल कुरान सूरा फातिहा की तफसीर। फातिहा खल्फुल इमाम में फुका शाफिया का नजरिया। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं कि हजरत इबादा बिन सामत रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नमाज कामिल नहीं जो सूरा फातिहा को ना पढ़े। अल्लामा यहिया बिन शरफ नौवी शाफई लिखते हैं कि इस हदीस से नमाज में सूरा फातिहा की किरात का वजूब साबित होता है और इस सूरत का नमाज में पढ़ना मुतय्यन है। इसके सिवा कोई दूसरी सूरत इससे कफायत नहीं करती, इला ये कि कोई शख्स इसकी किरात से आजिज हो। ये इमाम मालिक, इमाम शाफई, जमहूर फुकाहा साहबा, ताबीन और बाद के उलमा का मजहब है। और इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु और एक कलील जमात का ये नजरिया है कि नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने का सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि कुरान की किसी एक आयत का पढ़ना वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कुछ तुम आसानी से पढ़ सको। अल्लामा नवी ने यह सही नहीं लिखा। इमाम अबू हनीफा के नजदीक नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज नहीं है, क्योंकि फर्जियत कतिल सबूत और कतिल दलील से हासिल होती है, और इस हदीस की बिना पर इमाम अबू हनीफा नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने को वाजिब कहते हैं। जमहूर की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उम्मुल कुरान सूरह फातिहा के बगैर नमाज कामिल नहीं होती। अगर उन्होंने इससे मुराद यह है कि नमाज कामिल नहीं होती तो यह खिलाफ जाहिर है, बल्कि यही जाहिर है, क्योंकि हदीस में है जिसने सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा इसकी नमाज नाकिस है। यह कलमा आपने 3 बार फरमाया और नाकिस के मुकाबला में कामिल है। अगर सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज होता तो आप फरमाते जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी इसकी नमाज बातिल है, और इसकी तायद हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस से होती है कि वो नमाज काफी नहीं होती जिसमें सूरह फातिहा की किरात ना की जाए। इस हदीस को इमाम इब्ने खज़ीमा ने अपनी सही में संदे सही के साथ बयान किया है, और अबू हातिम बिन हब्बान ने भी बयान किया है। और जिस हदीस में है कि जो कुछ तुम आसानी से पढ़ सको वो पढ़ो, वो सूरह फातिहा पर पढ़ने पर महमूल है, क्योंकि इसका पढ़ना आसान है। इस हदीस में इमाम शाफी और इनके मुआफ़िकीन के मजहब पर दलील है, जो ये कहते हैं कि इमाम, मुक्तदी और मुतफरद सब पर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। मुक्तदी पर सूरह फातिहा पढ़ने के वजूब की दलील यह है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने कहा, हम इमाम के पीछे होते हैं तो क्या करें। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सूरह फातिहा को दिल में पढ़ो, इसका मैनी है इसको चुपके पढ़ो जिसको तुम खुद सुनो। और बाज मालकिया वगैरह हमने जो इसका ये महम्मल बयान किया कि सूरह फातिहा के मानी में तदब्बर करो, ये गैर मकबूल है, क्योंकि किरात का इतलाक सिर्फ जुबान की हरकत पर होता है जो सुनाई दे। इसी वजह से इस पर इत्फाक है, जनबी और हाइज अगर जबान की हरकत के बगैर कुरान करीम के मानी में तदब्बर करें तो इस पर किरात का इतलाक नहीं होगा। अल्लामा नवी का यह जवाब भी सही नहीं है। जबान की जो हरकत सुनाई दे, खा आहिस्ता या जोर से, वो किरात लफ्जी है, किरात नफसी नहीं है। किरात नफसी का मानी यह है कि अल्फाज के मानी में तदब्बर किया जाए, जैसा कि अल्लामा नवी ने बाज मालकिया से नकल किया है। और अगर जन भी कुरान के मानी में तदब्बर करे तो इसको किरात नफसी कह सकते हैं। फातिहा खल्फुल इमाम में फुकहा हम्बलिया का नजरिया। अल्लामा इब्ने कदामा हम्बली लिखते हैं कि सही मजहब यह है कि हर रकत में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। ये इमाम मालिक, इमाम औज़ाई और इमाम शाफई का मजहब है। इमाम अहमद से एक रवायत है कि नमाज की सिर्फ 2 रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। नखई और सोरी और इमाम अबू हनीफा से भी इसी तरह रवायत है, क्योंकि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पहली 2 रकातों में किरात करो और दूसरी 2 रकातों में तस्बीह करो। निज अगर बाकी रकातों में किरात वाजिब होती तो जहरी नमाजों में इनसे जहर किरात वाजिब होती। हसन बसरी से रवायत है कि अगर एक रकात में किरात कर ली है तो काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह मुज़म्मिल आयत 60, तो कुरान से जितना तुम पर आसान हो पढ़ लिया करो। और इमाम मालिक से एक रवायत है, यह है कि अगर 3 रकात में किरात कर ली है तो काफ़ी है, क्योंकि वो नमाज का अक्सर हिस्सा है। और हमारी दलील यह है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है कि हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں زیادہ قرات کرتے اور دوسری میں کم، اور کبھی ہم کو قرات سناتے تھے اور دوسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ نیز امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابو سعید اور حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ نیز حضرت عبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہم رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ نیز جس شخص نے اچھی طرح نماز پڑھی تھی، اس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پہلی رکعت سکھائی تو اس کو فرمایا تمام رکعت اس طرح پڑھو، اور یہ حکم تمام رکعت میں قرات کو بھی شامل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے 1 رکعت نماز پڑھی اور اس میں قرات نہیں کی تو اس کی یہ نماز صرف امام کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا، اور اس سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بیان کیا گیا ہے، اس کی سند میں حارث اور ہے اور اس کو شعبی نے کذاب کہا ہے۔ نیز حضرت عمر اور حضرت جابر نے اس کی مخالفت کی ہے۔ فاتحہ خلف الامام میں فقہا مالکیہ کا نظریہ۔ علامہ مشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی نے بیان کیا ہے کہ شہب مالکی، ابن وہب مالکی اور کوفیوں کا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے کسی حال میں قرات نہ کی جائے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ ان سے کہا گیا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس وقت اپنے دل میں پڑھو۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب امام قرات کرو تو اس کے معنی میں تدبر کرو۔ تابعین کی ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ امام کے پیچھے کسی حال میں قرات نہ کی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف ہونٹ ہلائے جائیں اور خود کو بھی آواز نہ آئے، اور جس نے خود کو سنایا اس نے اچھا کیا۔ امام مالک اور ان کے عام اصحاب اور بہت سے متقدمین نے یہ کہا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سری نمازوں میں پڑھے اور جہری نمازوں میں نہ پڑھے۔ امام احمد نے یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ امام شافعی کے اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول کو کوفیین کی طرح ہے، ایک قول امام احمد کی مثل ہے، اور ایک قول جمہور صحابہ اور تابعین کی مثل ہے۔ امام احمد اور داؤد ظاہری کے نزدیک سورہ فاتحہ کے سری نمازوں میں پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں اختلاف ہے، ایک قول سنت ہے اور ایک قول مستحب۔ فاتحہ خلف الامام میں فقہا احناف کا نظریہ کہتی ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ یہ رکن امام اور مقتدی دونوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ امام محمد سے ایک روایت یہ ہے کہ احتیاطاً قرات کرنا مستحسن ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس پر وعید ہے۔ علامہ کمال الدین ابن حمام حنفی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام نمازیوں کو قرات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس قدر قرآن مجید آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ کوئی نماز قرآن مجید پڑھے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب حدیث صحیح میں وارد ہے جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے، تو اس آیت اور حدیث کے عموم کی تخصیص کرنا واجب ہے، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کا قاعدہ ہے۔ اس لیے مقتدی اس حکم کے عموم سے خارج ہے۔ نیز جس پر اجماع ہے کہ رکوع میں نماز کو پانے والا نماز کی رکعت پا لیتا ہے، حالانکہ اس رکعت میں اس نے قرات نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدرک کے رکوع بھی قرات کے عمومی حکم سے خارج ہے۔ اسی طرح جس حدیث میں اللہ اکبر کہو پھر تم کو جس قدر قرآن یاد ہے پڑھو، یہ بھی مقتدی کے غیر پر محمول ہے تاکہ دلال میں تطبیق ہو جائے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ مقتدی کے لیے بھی شرعاً قرات ثابت ہے کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ 80 کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے امام کے پیچھے قرات کی ممانعت منقول ہے۔ ان میں حضرت علی
المرتضیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسما شامل ہیں، اور محدثین نے ان تمام صحابہ کے اسما کو ضبط کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ قرات نماز کا ایک رکن ہے اور اس میں امام اور مقتدی دونوں مشترک ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں مشترک ہیں، لیکن مقتدی کا حصہ قرآن مجید سننا اور خاموش رہنا ہے، کیونکہ قرآن سے طلوب تدبر اور تفکر ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ سعد آیت 29، یہ قرآن مجید مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے تاکہ وہ اس کی آیات میں غور کریں، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ قرآن مجید کو سنیں گے۔ جیسے جمعہ کا خطبہ واعظ اور تذکیر کے لیے مشروع کیا گیا ہے تو اس کا سننا واجب ہے تاکہ اس کا فائدہ حاصل ہو، یہ نہیں کہ ہر شخص اپنے نفس کو خطبہ دینے لگے۔ اس کے برخلاف باقی ارکان خشوع کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، اور خشوع رکوع اور سجود سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ وجہ تو صرف جہری نماز میں درست ہو سکتی ہے اور قرات خلف الامام کا اختلاف تو سری نماز میں بھی ہے، اس میں یہ فائدہ کس طرح حاصل ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، سننے اور خاموش رہنے کا۔ سورہ الاعراف آیت 204، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں دو چیزوں کا حکم ہے، سننے اور خاموش رہنے کا، اور جب امام زور سے قرات نہ کرے اور اس کے لیے سننا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے خاموش رہنا تو ممکن ہے۔ محیط میں مذکور ہے کہ مقتدی سے قرات ساقط نہیں ہوئی، لیکن امام کی قرات اس کی قرات ہے، حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ قیام میں شریک ہو جائے کہ جو قرات کا محل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ مقتدی کے لیے بھی قرات رکن ہے، کیونکہ اگر مقتدی کو رکعت فوت ہونے کا خوف ہو اور وہ رکوع میں مل جائے تو اس کی نماز جائز ہے، خواہ وہ بالکل قرات نہ کرے، اور اس کے جواز پر اجماع ہے۔ مثلا جب ایک شخص امام کو رکوع میں پائے اور مقتدی کے لیے بھی قرات رکن ہوتی تو اس عذر کی وجہ سے اس سے قرات ساقط نہ ہوتی، جیسا کہ رکوع اور سجود اس سے ساقط نہیں ہوتے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا رکوع کے فوت ہونے کے خدشہ سے قیام ساقط نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں اللہ اکبر کہے تو یہ جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے۔ البتہ قیام کا امتداد اور رکوع کے فوت ہونے کے خدشہ کی وجہ سے اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ قیام کا فرض ادنا قیام سے حاصل ہو جاتا ہے، جیسے رکوع متلقن جھکنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔